गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ हैं सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में वो कहते हैं वेलकम। आज का शो बहुत खास है, लेकिन इसकी जो एक वजह है वो मैं आपको शो के एंड पे बताऊंगा। कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपने तय कर ली होती हैं और वो अनाउंस करना खासा मुश्किल भी हो रहा होता है, बट कुछ ऐसी बातें जो कि आज हम करेंगे आपसे, लेकिन एट द एंड ऑफ दिस शो। तो आज जुड़े रहिए राइजिंग पाकिस्तान के साथ। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हमें करनी है एट द एंड ऑफ दिस शो, लेकिन इससे पहले कि हम अपने मौज़ूआत की तरफ जाएं, जो कि हमारा एक फॉर्मेट है कि हम करते हैं सबीन से सवाल, तो आज भी और आज ही मैं सबीन से सवाल कर लेता हूँ। आज भी और आज ही और प्रोबेबली आखिरी मर्तबा ही। क्यों आखिरी मर्तबा ही? नहीं, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी आमीन। सवाल करने में क्या हर्ज होता है? और मुझे ज्यादा लंबी आमीन। 67 को उर्दू में क्या कहते हैं सबीन? हाय अल्लाह, ये कहाँ से आई बात? ये हम सब ने तय की थी आज। ये वैसे फेयर नहीं है ये। अच्छा चलो 69 67 कहते हैं, 67 को 67 कहते हैं। ओके, और 69 65 66 67 69 49 नो वो 49 होता है, वो 49 होता है। अच्छा 49 is 49। ओके, क्या आपने बोला? 69 69। हाँ 70 से पहले क्या होता है? नहीं 69। अच्छा यहाँ भी आवाज आ गई, शाजी ने भी बता दिया फिर जाके। नहीं कहाँ आवाज है, कुछ भी नहीं, मैंने खुद बताया 69। 79 आई मीन कम ऑन। ये आप क्यों मेरा इम्तिहान ले रहे हैं सुबह? अच्छा पहली बात है कि मैंने इम्तिहान लिया, ये शरारत बाकी सबकी थी, मेरी अकेले की नहीं थी। बाकी सबको कह रहे नहीं, वो कह रहे नहीं, ये शरारत आपकी और किसी की नहीं है। ये वैसे मेरे साथ फतीनाज़ात आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि ऑफ एयर ये मेरे साथ बहुत ज्यादा शरारतें ये सब कर रहे होते हैं, मेरे साथ बहुत प्रैंक्स करते हैं। और आज इन्होंने डिसाइड किया हुआ था और मेरे आते इन्होंने ऑन एयर जो है मेरे साथ ये प्रैंक करने की कोशिश। अच्छा मैं इसमें ऐड कर दूं कि मुझे भी नहीं पता था, पहले मैंने लिखे थे सारे। 79 को क्या कहते हैं? 79 कैसे कहते हैं? नहीं कहते हैं 79 कहते हैं। 79 मुझे पता था। 79 कहते हैं, तो ये हम बता रहे हैं आपको 80। हाँ ऑफ कोर्स 79 को 80 आएगा ना, दैट्स ऑब्वियस। अच्छा जी, तो होता है भाई, हम सबके साथ ही होता है समटाइम्स कि आपको नहीं उर्दू की गिनती सही याद होती है, फ्लो में तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन एकदम कोई पूछ ले तो समटाइम्स हम मिस कर देते हैं। तो ये जो मामला है ना गिनती वाला, ये बड़ा ख़राब है। सो हम मुझे और सबीन को तो चाहिए हम सीखें, याद कर लें जो हमें नहीं आता, लेकिन हम सबको अपने बच्चों को भी सिखाना है। तो आज का हमारा मौजू भी ये है कि जो उर्दू की गिनती है ज़रा याद कीजिए और याद कराइए बच्चों को। बाय द वे किस मुंह से हम कहेंगे बच्चों को भी सिखाएं? हम तो वो बातें बता रहे हैं कि हम भी सीख रहे हैं ना। हाँ, हम एडमिट कर रहे हैं कि हमें भी सीखने की जरूरत है और हम सब मिलके सीखेंगे। When I started this media thing, तो मुझे नहीं आती थी बिल्कुल भी। तो मुझे याद है कि मुझे 64 बोलना था, तो मैंने बड़ी प्रैक्टिस की ना, 64 कर करके प्रैक्टिस कर करके जब आने रहा तो मैंने कहा 64। मुझसे नहीं बोला गया। हाँ इट्स फाइन, इट्स नॉट फाइन। अच्छा मेरा ख्याल है आज हमने सबीन को थोड़ा तंग कर लिया है, लेकिन ये इसलिए भी कि मैंने कहा कि वो जो मैंने एक बात की है कि आज प्रोग्राम के आखिर में बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, तो उसके लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे मेहमान होंगे हमारे साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। और अब बात करते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करने वालों की। बहुत से शोबे जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, जब उसकी हम बात करते हैं उसमें एक रियल एस्टेट भी है, इसमें कंस्ट्रक्शन भी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव ICCI का, हम उसकी बात भी कर लेते हैं, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की, जिन्होंने मलेशिया में ICC ग्लोबल गेटवे अवार्ड 2025 के लिए कोलैबोरेट किया और पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ इक़्तिसादी शोबे हैं उसकी नुमाइंदगी करने वाले 94 से ज़ायद जो मुमताज़ ताजर हैं, सरमायाकार, उनका एक वफ्द जो है वहाँ पर मौजूद था और अपनी जो उनकी कंट्रीब्यूशन है उससे मुतालिक ज़ाहिर है वहाँ पर डिस्कशंस भी हो रही होती हैं, इनिशिएटिव्स भी लिए जा रहे होते हैं। ऐसे में कारोबारी सरगर्मी को फ़रोग़ देना, मुल्क की मईशत की बेहतरी में किरदार अदा करने वाले जो एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, जिन्होंने
کنٹریبیوٹ کیا اکانومی میں, جب ان کی بات کرتے ہیں ان کو ایوارڈ ملا. سو 20+ ایسے انویسٹرز, ایسے تاجر, ایسے انٹرپرینیورز جن کو ایوارڈ ملا, اس میں سے ایک انٹرپرینیور آج ہمارے درمیان موجود ہیں. ان کو ہم کرتے ہیں ویلکم اور اس سے متعلق بات کریں گے. اویس الرحمان از ود اس ٹوڈے. السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ جی. وعلیکم السلام. اویس بھی ٹھیک ٹھاک؟ بہت شکریہ. گریٹ. تھوڑا سا بتائیں ICC گلوبل گیٹ ایوارڈ 2025 واٹ از دس آل اباؤٹ؟ بیسکلی آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی بزنسز ہوتے ہیں یہ چیمبر کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں. پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے. تو اسلام آباد چیمبر نے اس سال جو منعقد کیا ICC ایوارڈ, یہ کیا ملیشیا کے اندر. ٹھیک ہے. کوالالمپور ملیشیا میں. اور ان کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے. آپ سب سے پہلے اوبیسلی آپ کو رجسٹرڈ ہونا چاہیے چیمبر کے ساتھ, اور رجسٹرڈ آپ تب ہوں گے جب آپ ٹیکس پیئر ہوں گے. صحیح. اس کے بعد یہ اپنے تمام ممبرس کو وایا ای میل یا انویٹیشن دیتے ہیں کوئی بھی اس طرح کا ایونٹ ہو, اور اس میں پھر آپ کو اپنی پروفائل کو سبمٹ کرنا ہوتا ہے چیمبر کے اندر. اس کے بعد اسکروٹنی ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر یہ نامینیشنز ہوتی ہیں. تو الحمدللہ آفٹر 13 ایئرز مجھے جو ہے وہ نامینیٹ کیا گیا اپنی پروفیشنل لائف کے 13 سال کے بعد. تو اللہ کا بڑا کرم ہے, میں اس پہ اللہ کا بڑا شکر. اچھا, کیا امپورٹنس ہوتی ہے ویسے کاروبار؟ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں یہ ہمارے لیے نا ایک فیول ہے, آپ اس کو یہ سمجھیں. آپ کوئی بھی بزنس ہو, کوئی بھی پروفیشن ہو, اس میں انرجیٹک ہونے کے لیے آپ کو موٹیویشن کی ضرورت ہے. بالکل. یہ تو میں پرسنل اس پہ بات کر رہا ہوں, لیکن ملک کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ ہماری وہاں پہ B2B مختلف میٹنگز ہیں, مائنز اینڈ منرلز, آسیان چیمبرز, اس کے علاوہ باقی فارماسیوٹیکل, سرجیکل, ٹورزم. تو یہ آپ کی لرننگ کے لیے بہت اچھا ہے. بالکل. اینڈ اگین بزنس کو بھی بہت زیادہ اس سے پروموشن ملتی ہوگی. اور اس طرح کی کانفرنسز, اس طرح کی ایوارڈز جو ہیں انٹرپرینیورز کے لیے, یہ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ایک فیول کی حیثیت رکھتا ہے. اچھا, اس میں ڈفرینٹ کیٹیگریز کی ہم بات کر رہے تھے. آپ کی جو کیٹیگری تھی وہ کنسٹرکشن اینڈ ریئل اسٹیٹ تھی. جی ایگزیکٹلی. سو کیا اس میں ٹورزم جو آپ بات کریں ہیں باقی سارے ڈومین کے لوگ بھی تھے؟ جی بالکل. ٹورزم بھی تھا, جس طرح میں نے بھی بتایا, فارماسیوٹیکل تھا, اور پھر باقی ریئل اسٹیٹ, کنسٹرکشن, مائنز اینڈ منرلز. تو الحمدللہ پاکستان کو دیکھیں, آپ ٹریول تو سب کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں, لیکن ایک خوشی یہ ہے کہ پاکستان کو دوسرے ملک میں جا کے آپ پریزنٹ کر رہے ہیں, اور پھر وہاں پہ آپ کی نومینیشن ہے. تو اٹس ٹو گڈ. لیکن دیکھیں ICCI یعنی اسلام چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہے, بات پاکستان کی ہے, پاکستان کی اکانومی کی ہے, پاکستان کے سیکٹرز کی ہے, پاکستان کے تاجر انٹرپرینیورز ہیں. وائی ملیشیا دین, اس کا کیا امپیکٹ ہے؟ دیکھیں ملیشیا آپ بہت ایڈوانسڈ ہے. ایشیا کے اندر سیکنڈ لارجسٹ اکانومی ہے. ٹھیک ہے. اور پلس جو میں ابھی ملیشیا کو دیکھ کے آیا ہوں, تو میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ وہ ہم دبئی کے لیول کا بھی آپ اس کو کمپیریزن کریں تو ملیشیا ایشیا میں اس سے بھی آگے. نو ڈاؤٹ انفراسٹرکچر وائز. ایگزیکٹلی. اور جو ملیشیا کی سلیکشن اس طرح ہے کہ ICC کے مختلف ممالک میں ہوتے ہیں. تو اس بار جو اچھا مختلف ممالک میں کرنے کا امپیکٹ کیا آتا ہے؟ بہت اچھا. جیسے میں نے آپ کو بتایا B2B جو ہماری میٹنگز ہیں وہ وہاں کی کمیونٹی کے ساتھ ہیں, وہاں کے بزنس کمپنیز کے ساتھ ہیں, چیمبرز کے ساتھ ہیں. جی ایگزیکٹلی. بالکل. اور کولیبریشن سے ایگزیکٹلی انویسٹمنٹ اپرچونٹیز ہیں, میں بھی بالکل انویسٹمنٹ. اور پھر دیکھیں آپ کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس پاکستان کے اندر اس کے بعد مزید آنی ہوتی ہے. پھر آپ کی GDP کے لیے بہت اچھا ہے. اور پلس آپ کے جو انٹرپرینیورز ہیں ان کی اپنی لرننگ کے لیے بہت اچھا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں پاکستان میں ایک کنسیپٹ ہے کہ یہ جو بزنس مین ہے یہاں پہ وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. اس طرح سے ٹیکنالوجی, IT یا اس طرح کی چیزوں کو یہ, لیکن کیونکہ میں 13 سال پہلے اگر فیلڈ میں آ گیا تو میں کیونکہ ینگ تھا اس وقت بھی, اور ابھی بھی الحمدللہ ینگ ہوں. تو بات کرنے کا مقصد یہ کہ ہم نئی چیزوں کو لا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک اچھی پلس پوائنٹ ہے کہ ہم وہاں سے لرننگ کرتے ہیں, اس طرح کے سیمینارز, کانفرنس سے, B2B میٹنگ سے, اور دین ہم آ کے اپنے ملک میں امپلیمنٹ کرتے ہیں. اچھا, ایج گروپ, کس ایج گروپ کے لوگ زیادہ آپ کو نظر آتے ہیں اس میں؟ ینگسٹرز زیادہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں یا ہم وہ کہتے ہیں کہ منجے ہوئے جو آلریڈی؟ نہیں, پارٹیسپیشن زیادہ ابھی ینگسٹرز کی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. سینئرز نو ڈاؤٹ ان کا بھی ایک امپیکٹ ہے, لیکن جو میں نے دیکھا ہے, مجھے جو نظر آیا وہ زیادہ ینگسٹرز. اچھا, تو وہ جو سینئرز یہاں پہ مل سکتے ہوں گے, جو جن کے اسٹارٹ اپس ہیں, ینگ ہمارے انٹرپرینورس ہیں, تو وہ ان کو یہاں نہیں مل رہے ہوں گے, لیکن وہاں جا کے ضرور بالکل مل جاتے ہیں. وہ کہتے ہوں گے اچھا کہاں سے ساتھ ہی ٹریول کرتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے ٹریول جب آپ ساتھ کرتے ہیں تو وہ بانڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی. اور پھر وہ میموریز اور وہ جو کنیکشنز ہیں, تو یہ بہت اچھا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پاکستان میں انٹرپرینیورس کے لیے, جو ینگ بچے ہیں ان کے لیے
اس طرح کے ایونٹس اور اس طرح کے سیمینار کانفرنسز، اور ہمارا چیمبر پاکستان کے سارے چیمبرز بہت اچھا افیکٹولی کام کر رہے ہیں الحمدللہ آپ کے اسمال بزنسز کی گروتھ کے لیے اور باقی تمام چیزوں کے لیے، کیونکہ دیکھیں میں پریکٹیکلی ان تمام چیزوں سے گزر کے آیا ہوں، بالکل ٹھیک. تو اس وجہ سے میں ان کو اپریشیٹ کروں گا اور مزید بھی ان کو کرنا چاہیے. ایک چیز جو میں اس میں ایڈ کروں آپ کے، کیونکہ پروگرام کافی دیکھا جاتا ہے، دیکھیں جو ہمارا پاکستان کے اندر جو فائنینشیل نالج ہے نا، اس کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے. ہمیں کالج، ہمیں یونیورسٹیز اور ہمارے جو جتنے بھی ادارے ہیں ان کے اندر ہمیں انٹرپرینیورز کو لے کے جانا ہے یا بزنسز کو ڈسکس کرنا ہے، کیونکہ ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے اب وہ جب آپ کا ماسٹرز بھی کلیئر کر لیتا ہے وہ فائنینشیل فریڈم نہیں ہوتی اس کے پاس. اگر آپ نے اپنے ملک کا جی ڈی پی یا ٹیکس کلیکشن زیادہ کرنا ہے تو آپ نے زیادہ انٹرپرینیورز لے کے آنا ہے. ویری ٹرو. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. فائنینشیل لرننگ سے کیا مراد ہے؟ کیا ہم اس کو یہ بھی سمجھیں کہ بہت سے لوگ جو کہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ اچھا مجھے انٹرپرینور بننا ہے یا مجھے اس آئی ڈی کو امپلیمنٹ کرنا، لیکن ان کے پاس وہ فائنینشیل نالج نہیں ہوتی، اس کے لیے وہ ایک بندہ ڈھونڈتے ہیں اپنے آس پاس کہ جس کے پاس فائنینشیل نالج ہو، تاکہ وہ ان کے جو بھی ان کا ایک پلان ہے، جو ان کا ایک اسٹارٹ اپ ہوگا، اس کی جو ایک ماڈل ہے اس میں ایک فائنانس کا ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے، اس کی مینجمنٹ اینڈ ایوری تھنگ. کیا اس سے مراد یہ ہے؟ ایگزیکٹلی. دیکھیں یہ ابھی جو میں نے بات کی وہ تو انڈیویجول کی، آپ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ ایک بندہ دوسرے بندے کو ڈھونڈتا ہے جس کے پاس نالج ہے، تو یہ ہم نے گورنمنٹ لیول پہ لے کے آنی ہے یہ چیزیں. ہم نے اپنی پلاننگ میں یہ انکلوڈ کرنا ہے کہ جب ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہوں تو ہم نے ان کو فائنینشیل نالج دینا ہے، فائنینشیل لٹریسی دینی ہے، جس کی بنا پر وہ اس کو پتہ ہو کہ میں نے آگے انٹرپرینیورشپ کی طرف جانا ہے تو مجھے ایک فنڈز، اپنے فنڈز کیسے جنریٹ کر کے بزنس کرنا ہے. فائنینشیل مینجمنٹ. ایگزیکٹلی. بیسک جو نالج ہے وہ تو ہونا ویسے ہی بہت امپورٹنٹ ہے، بیکاز اگر آپ کا ایک اسٹارٹ اپ ہے، لیکن ہم لے کر رہے ہیں یہاں پہ نا، ہم پاکستان کے اندر اس نالج میں ہم بہت پیچھے ہیں، یعنی ہمارے فائنینشیل انسٹیٹیوشن سکھا ہی نہیں رہے، سوری ٹو سے. کیونکہ دیکھیں اس کے اوپر جب آپ نے اپنے ملک کو جب یہ کہنا ہے کہ ہم ترقی کی طرف جانا ہے یا ہمارا ٹیکس کلیکشنز ہمیں آنی ہیں، تو آپ کو فوکس کرنا ہے ان برائٹ اسٹوڈنٹس پہ جو ابھی پڑھ رہے ہیں. چیمبر کیا کر رہا ہے تھوڑا سا اس حوالے سے بھی میں گائیڈ کیجیے گا، تاکہ جو ہمارے اس وقت ینگ انٹرپرینورز ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو بزنسز جنہوں نے اسٹارٹ کرنا ہے. چیمبر آپ کو ہر طرح سے فرام دا اسٹارٹ، اور آپ کے بزنسز یہ جس طرح کانفرنس یہاں تک آپ کو ہر طرح سے ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے. تمام چیمبرز، ٹھیک ہے، اس میں پورا سال ایکٹیویٹیز ہیں، دنیا کے ہر کونے میں ایکٹیویٹیز ہیں، اسلام آباد پاکستان کے اندر ایکٹیویٹیز ہیں. اچھا، لوگ کس طرح سے جڑ سکتے ہیں، بزنسز کس طریقے سے ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ ویری سمپل. آپ کو جسٹ اپنی کمپنی کو رجسٹرڈ کرنا ہے، اور وداؤٹ رجسٹریشن یا ابھی آپ ٹیکس پیئر تو آپ کوئی کام کر ہی نہیں سکتے نا، تو جب آپ آٹومیٹکلی ایک ٹیکس پیئر کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں تو جسٹ آپ کو ریچ آؤٹ کرنا ہے چیمبر کے اندر، اور وہاں پہ آپ نے اپنی رجسٹریشن کرانی ہے. سمپل آپ نے جانا ہے آن لائن. ایگزیکٹلی آن لائن رجسٹریشن ہے، وہ آپ نے کروانی ہے، اس کے ساتھ آپ کا بزنس وہاں پر ایگزیکٹلی آپ کی کمپنی رجسٹرڈ ہو جائے گی. اور دیکھیں یہ جو کئی دفعہ پاکستانیوں کو ایشو آ جاتا ہے ویزاز کا اور باقی چیزوں کا، آپ اگر کسی بھی چیمبر کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں تو یہ آپ کے لیے پلس پوائنٹ ہے. اوکے، آپ کو ویزاز کا بھی ایشو نہیں آتا. اچھا، فائدے بتائیں تھوڑے سے. لیٹس سپوز کہ کوئی بزنس ہے وہ رجسٹر ہو چکا ہے چیمبر کے ساتھ. ایک تو یہ کہ اوبیسلی آپ کی کریڈیبلٹی بڑھتی ہے، تو آپ کو ویزا کے لیے آسانی ہوتی ہے. دوسری چیز جو آپ نے بتائی کہ آپ کو انٹرنیشنل ایکسپوجر مل جاتا ہے، اس میں سے بھی بزنسز کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، آپ اپلائی کرتے ہیں اور جو چوزن ون ہوتے ہیں ان کو بھیجا جا رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور کون کون سے فائدے ہیں؟ سب سے بڑی بات جو آپ نے بتائی نا، جو بزنس سے ہوتا ہے نا، بیسکلی وہ ایک برانڈ ہوتا ہے. ابھی میں اگر 13 ایئرس کی محنت کے بعد اپنا ایک برانڈ اسٹیبلش کیا جو ملک کے باقی شہروں میں بھی الحمدللہ ہماری برانچز آپریشنل ہیں، وہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ ایک کریڈیبل بزنس ہیں. اور آپ کی کریڈیبلٹی کیا ہے کہ آپ ایک کیپٹل کے چیمبر کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. تو چیمبر، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہی آپ رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں چیمبر کے اندر، تو اس کے بعد چیمبر آپ کو تھرو آؤٹ دا کیریئر آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. ہیلپ آؤٹ کیسے کرتا ہے؟ ایسے دیکھیں نا، برانڈ کو اسٹیبلش اور برانڈ کو ریکگنائز کرنے کے لیے وہ آپ تک پہنچتا ہے، آپ کو تمام چیزیں بتاتا ہے، کانفرنسز کرتا ہے، پھر دوسرے ممالک میں لے کے جاتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے بہت امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ ایک کریڈیبل بزنس کی جو ہے نا اس پہ شکل پہ آپ چیمبر کے ساتھ رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں. اور دین جب آپ چیمبر کے سرٹیفکیٹس کے ساتھ اپنے ورک پلیسز میں بیٹھتے ہیں تو
تو میرا خیال ہے کہ اس کا امپیکٹ زیادہ اچھا ہے. بالکل ایسا ہے. اینڈ دین اگین آبویسلی جو آپ کو ایکسپوجر ملتا ہے Exactly. آپ ڈفرینٹ جو آپ بتا رہے ہیں کہ پورا سال ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس میں ایک ایکسپوجر کہ آپ کی کولیبریشن ہو جاتی ہے باقی شہروں کے انٹرپرینورس کے ساتھ جو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ایک نیٹ ورک بلڈ کرنا ہے تو نیٹ ورکنگ کے پرسپیکٹو سے بھی بہت اینڈ دین کیپ آن لرننگ ایکچولی. تھوڑا سا اپنی کنٹریبیوشن بتائیں 13 سال میں, چونکہ ظاہر ہے اگر آپ نے کنٹریبیوٹ کیا ہے تو آپ یہاں پہنچے ہیں, تو آپ ICCI کے ساتھ ملیشیا اینڈ دین یہ ایوارڈ, بیکاز بہت سے لوگ گئے تھے بٹ یو گاٹ دی ایوارڈ. سو واٹ واز یور کنٹریبیوشن تھرو آؤٹ ان دس ریئل اسٹیٹ اینڈ کنسٹرکشن؟ جی جو سب سے امپورٹنٹ اس میں دیکھیں چیمبر جو ہے وہ بیسکلی آپ کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اپنے ساتھ رجسٹرڈ ہو کے دین آپ کا کام دیکھ ایگزیکٹلی وہ آپ کی ریکی کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب الحمدللہ میری کمپنی جو ہے اس وقت نارتھ سمیت پاکستان کے 5 شہروں میں آپریشنل ہے اپنے برانچ آفسز کے ساتھ, اور پلس جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ میرے پاس اسٹاف سارا ینگ ہے. اوکے. تھرڈلی جو موسٹ امپورٹنٹ کہ ہم ٹورزم کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے. اس وقت ہم نے مری میں 3 پروجیکٹس ڈیلیور کر چکے ہیں. اوکے. ہاؤسنگ کے, کاٹیجز کے, اور پلس ان کی ایئر بی این بی پہ رینٹ مینجمنٹ بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کنسٹرکشن پوائنٹ آف ویو سے پھر ہم مظفر آباد کے اندر, آزاد کشمیر کے اندر بھی ہم اپنا کنسٹرکشن کا پروجیکٹ وہاں پہ بھی ہمارا چل رہا ہے. تو بیسکلی یہ وہ چیزیں ہیں جس کی بنا پہ چیمبر آپ کو آبزرو کرتا ہے, دیکھتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو لوگ لنکڈ ہے وہ بھی ترقی کی طرف گامزن ہیں یا نہیں, اور پلس آپ کس طرح کا بزنس کر رہے ہیں اور کیسے جنریٹ کر رہے ہیں. اوکے, یعنی آپ نے فوکس رکھا ہوا ہے ٹورسٹ اسپاٹس کی طرف. ایگزیکٹلی. وہیں پہ انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا, ٹورزم بھی پروموٹ ہوتا ہے. جس طرح ہم نے خود کہا کہ بہت سے لوگ یہ کوشش ہوتے ہیں انویسٹ تو کریں لیکن ایسی جگہ پہ کریں کہ خود بھی استعمال کرنا پڑے تو کرنے, کوئی اگر اس کی ارننگ کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو ایک اچھا ROI بھی اس میں آ رہا ہوتا ہے. بیکاز اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چاہے اسکردو ہے, چاہے گلگت ہے, چترال ہے, KP کے ڈفرینٹ علاقے ہیں, یا اگر مری کی سائڈ پہ آ جائیں یا ایون کشمیر چلے جائیں تو وہاں پہ ہمیں ایسے اسپاٹس پہ اب نظر آتا ہے کہ زیادہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں, ہوٹلز اینڈ کاٹیجز اینڈ ایوری تھنگ. تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے اس کو فوکس کیا کہ کنسٹرکشن تو بہت سے لوگ کر رہے ہیں لیکن آپ نے فوکس کیا کہ اچھا کنسٹرکشن بھی ہو جائے اور ایسی جگہ پر جہاں پہ ذرا ٹورزم بھی پروموٹ ہو. اسپیشلی جو انٹرنیشنل ہم ٹورزم کی بات کرتے ہیں, انٹرنیشنل ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنے کی بات کرتے ہیں, تو ان کا بڑا ایک شکوہ ہوتا ہے جی انفراسٹرکچر یا اپ ٹو ڈیٹ یا ایک بڑے لیول اپ کے. ویری امپورٹنٹ آپ نے بات کی. دیکھیں میں اسی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. ہم لوگ دوسرے ممالک میں جا کے ہمیں کیا چیز اپیل کرتی ہے, ہمیں ان کا انفراسٹرکچر اپیل کر رہا ہوتا ہے. باکو ہے, دبئی ہے, امریکہ ہے, باقی ممالک ہیں. تو وائی ناٹ ہیئر, ہم کیوں نہیں ڈیولپ کر سکتے؟ اینڈ وی آر ڈوئنگ ناؤ. بالکل کر رہے ہیں, بالکل کر رہے ہیں. اور دیکھیں ابھی آپ نے ٹورزم اسپاٹس کی بات کی تو نتھیا گلی میں سیزن کے اندر 1000 رومز کا شارٹیج ہے. تب آپ ٹورزم کا فٹ فال دیکھ لیں, 1000 رومز جو ہیں وہ شارٹ ہیں. اچھا, یہ اس میں آپ نے بیسیکلی ایک آئیڈیا بھی دے دیا نا کہ اگر کسی نے انویسٹ کرنا ہے تو نتھیا گلی از دا اسپاٹ. ایک تو ایکسیسیبل ہے, جس طرح کلائمیٹ چینج سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان متاثر ہے تو نتھیا گلی ہم نے دیکھا کہ ریلیٹیولی اٹس بیٹر. جو اس کا ایک لینڈسکیپ ہے نتھیا گلی, مری, خانہ, ابھی تو بہت زیادہ فٹ فال ہو گیا ہمارے نارتھ میں کیونکہ کلائمیٹ چینج بالکل ایسا آپ کو پتہ ہے وہ ساری. اور یہ ایزی ہے نا, یہاں پہ پہنچنا بڑا آسان, ناٹ جسٹ فرام راولپنڈی اسلام آباد. ایون ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ساؤتھ سے بھی آ رہا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے وہ مری کو لے کر یا نتھیا گلی کو لے کر. پاکستان کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی بندہ ہے وہ اس کی خواہش ہوگی کہ وہ مری کو. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دیکھیں اسمارٹلی مینیج کرنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اگر کنسٹرکشن کوئی کر رہے ہیں تو آپ اس کو اسمارٹلی مینیج کریں سو دیٹ آپ نیچر کو ڈسٹرب. ایکو ٹورزم دیکھیں آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. ابھی جب ہم اسی ایوارڈ سیرمنی میں تھے تو ملیشیا کے اندر تو میں بہت امپریس ہوں. ملیشیا کوالالمپور کے اندر کیا مینجمنٹ ہے ان کی, کیا انفراسٹرکچر اور پلس مینیج کرنا. آپ گینتنگ گئے تھے؟ نہیں وہ میرے سے مس ہو. کیونکہ دیکھیں آپ گینتنگ ہائی لینڈ بالکل گینتنگ. اوکے, وائی آئی دس کیونکہ ظاہر ہے جب ہم ملیشیا کی بات کرتے ہیں تو وہ بالکل مری نتھیا گلی کی طرح لگتا ہے. وہاں پہ جا کے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ مطلب اس لینڈسکیپ, اس کی وہاں کی گرینری اینڈ ایوری تھنگ, اور وہاں کا جو لینڈسکیپ ہے اس کو متاثر نہیں کیا ان کے انفراسٹرکچر نے. بالکل ہمیں وہ نظر آتا ہے کہ اچھا ویری ویل پلان. آپ پہاڑوں کے درمیان سے جا رہے ہیں وداؤٹ اینی کٹنگ, وداؤٹ اینی ڈسٹربنس آف نیچر, اور آپ ایزیلی جا. اور دیکھیں کیونکہ شہر ٹھیک ہے کہ شہر ہم نے بنائے ہوئے ہیں اور یہاں پر آپ کو انفراسٹرکچر کو مزید بہتر بھی کرنا ہے تاکہ ایک جو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ نے انٹرنیشنل ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنا ہے. ایگزیکٹلی, تو وہ والی چیز ایک الگ ہوتی ہے. بٹ جب آپ نارتھ کی بات کریں اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ نے اس طریقے سے اس کو پلان کرنا ہے کہ آپ نیچر کو ڈسٹرب نہ کریں. جو ایک دفعہ ہے وہ بار بار بھی ہے. ایگزیکٹلی, ایک تو کلائمیٹ کے پرسپیکٹو سے, دوسرا یہ کہ وہ جگہ
وہ جگہ لگنی بھی تو چاہیے جی نا, بالکل, اس کا بالکل ایک حلیہ بگاڑ دینا یا اس کو بالکل بدل دینا انفراسٹرکچر کے نام سے, اچھا تو میں آپ وہ کو بھی ایک بتاؤں جو غلط چیز ہے. گلیات یا مری یا نارتھ میں جو ہمارا جتنا بھی کام ہو رہا ہے تو اتھارٹیز اس پہ بڑی اسٹرکٹ ہیں, اور ریسنٹ ہم نے دیکھا کہ اب بہت زیادہ اسٹرکٹنس ہے وہاں پر, آپ بالکل اتھارٹیز کے اینٹی انکروچمنٹ بہت زیادہ ہم نے دیکھی, اور اس پہ بلکہ خاص طور پہ میں بھی سوری آپ کو کٹ کروں, سی ایم پنجاب میں ہائیلی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ سی ایم پنجاب کی اس ٹینیور میں آپ ٹوٹلی چینج ہو گیا, نقشہ ہی چینج ہو گیا, آپ وداؤٹ ڈسٹربنس مری کوئی ہم ٹارگٹ کر لیتے ہیں, آپ مری جاتے بھی ہیں آتے بھی ہیں وداؤٹ ڈسٹربنس, اور ادروائز تو آپ کو پتا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں, اگر کوئی پچھلے 6-8 مہینے میں مری نہیں گیا تو آئی مسٹ سے کہ پلیز وزٹ مری, اور رات کو کرے, رات کو جو لائٹس انہوں نے ایکٹیو کر دی ہیں اس کے بعد تو کمپلیٹلی چینج کر دیا اس کو. اٹس امیزنگ ناؤ. سر تھینک یو ویری مچ اینڈ آل دی بیسٹ, جو کہ آپ کے پلانز آلریڈی ان پائپ لائن ہوں گے فار شور, جس طرح سے آپ کنسٹرکشن اینڈ ریل اسٹیٹ میں کام کریں, اسپیسیفکلی ان نارتھ اینڈ ان اسپاٹس میں جہاں پر زیادہ ریکوائرمنٹ بھی تھی انفراسٹرکچر کی, جس کو آپ ڈیولپ کریں. تھینک یو ونس اگین فار جوائننگ اس ٹوڈے سر. ہم بڑھنا ایک بریک کی طرف, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ساتھ, یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک جی رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. کہتے ہیں نا کہ شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا, وہ عمر نہیں دیکھی جا رہی ہوتی, اور بہت سارے ہرڈلز, چیلنجز, وہ سب چیزیں نہیں دیکھی جا رہی ہوتی. جب آپ نے کچھ کرنا ہے تو بس آپ نے کر دکھانا ہے, اور ایسے میں وہ بچے بہت زیادہ خوش قسمت ہوتے ہیں جن کے خواب پورے کرنے کے لیے, جن کے گولس اچیو کرنے کے لیے ان کے پیرنٹس ان کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اکثر کیا ہوتا ہے, ہم کہیں پر نارتھ بھی جا رہے ہوتے ہیں, امی منع کر دیتی ہیں یا پریشان ہوتی ہیں, پیچھے سے 10 کالس آ رہی تھی, جو کہ آبویسلی پریشانی بہت نیچرل ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ بچے سیف اینڈ ساؤنڈ ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم بعض اوقات یہی پریشانیاں یا یہی چیزیں بہت ہرڈلس کریٹ کری ہوتی ہیں, کیونکہ کچھ بچوں کو پہاڑوں پہ جانے کا بہت زیادہ شوق بھی ہوتا ہے. تو آج ایسے ہی ایک بڑے زبردست ہم کہیں گے کہ ٹیم ہے, میں اس کو ٹیم اس وجہ سے بولوں گی کیونکہ ہر جگہ پہ یہ ساتھ جاتے ہیں اور ماں بیٹے کو بہت انکریج کرتی ہے. اور 6 سال کی عمر سے ہم اس وقت بات کر رہے ہیں آدم فیصل کی اور کرن فیصل کی. کرن نے آدم کو 6 سال کی عمر سے پہاڑوں کا شوق ان کے اندر ڈیولپ کیا, کیونکہ کرن کو خود بھی شوق تھا اور پھر آدم کے اندر بھی وہ شوق جو ہے وہ ڈیولپ ہوا. 6 سال کی عمر سے وہ کو پہمائی کر رہے ہیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم بہت ساری ایسی جو چوٹیاں ہیں, بہت سارے بیس کیمپس ہیں, بہت سارے ایسے ٹریکس ہیں جہاں پر وہ جا چکے ہیں. اچھا, اب لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اچھا سب سے زیادہ کہاں پر گئے ہوں گے, اور بہت زیادہ سوچ آپ کے مائنڈ میں ہے نا, اگر لوگ گیس کریں ٹریل 5 پہ گئے ہوں گے, ٹریل 6 پہ گئے ہوں گے. ہی سٹارٹڈ ود مشک پوری سنو ہائیک, بالکل, اور ابھی ماشاءاللہ اتنی لمبی لسٹ ہے کہ میں اس میں سے 4 اگر آپ کے سامنے شیئر کر دوں. ایک ہے نانگا پربت بیس کیمپ, ماؤنٹ ایوریسٹ بیس کیمپ, ماشاءاللہ صرف 10 سال کی عمر, ماؤنٹ ایوریسٹ جو ہم بتا رہے ہیں صرف 10 سال کی عمر میں اس بیس کیمپ تک وہ پہنچے. ہسپر پاس اینڈ میگلک ریسنٹ ہے, انہوں نے جو 6000 میٹر بلند ہے. اس کے علاوہ بہت سے اور ہیں, چٹا کٹھا, رتی گلی, یو نیم اٹ. اچھا, میں تھوڑا جیلس بھی ہو رہا ہوں کیونکہ بہت سے ایسے ٹریکس اور پاس ہیں جو کہ میرے جانے کی خواہش ہے, میں کر نہیں پایا ابھی تک. لیکن آج انسپائر ہونے کا ٹائم ہے, ہم سب انسپریشن لیتے ہیں اور ذرا اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلتے ہیں, اور پاکستان کو کیا پوری دنیا کو, اللہ کی اتنی پیاری اس کائنات کو ایکسپلور کرنے کی پوری کوشش کریں گے. سو ویلکم کرتے ہیں ہمارے شو میں کرن فیصل اور آدم فیصل کو. السلام علیکم کرن, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. آدم آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک, وعلیکم السلام. دا ینگسٹ ماؤنٹینئر کہہ سکتے ہیں آپ کو, جنہوں نے یہ کارنامے سر انجام دے دیے ماشاءاللہ. یہ اپنا شوق ہے, ماما کا شوق ہے؟ میرا اپنا شوق ہے, ماما نے بیسکلی ڈیولپ کیا ہے, شروع میں وہ لے کے جاتی تھی اور پھر میرا خود شوق بن گیا, اینڈ ناؤ آئی آلسو وانٹ ٹو گو ایوری ٹائم. گریٹ. جو فرسٹ آپ نے کیا تھا سنو ہائیک مشک پوری کی, وہ ماما نے ذرا انسسٹ کیا کہ چلو, یا اس ٹائم تھوڑا سا خود بھی تھا کہ جانا ہے؟ اس ٹائم مجھے بہت کیوریوسٹی ہوتی تھی کہ ہوتا ہے کیسا ہے سنو ہائیک وغیرہ, تو ماما ایک دفعہ لے گئی, اور پھر اس کے بعد سے پھر مجھے شوق بن گیا. تھکا کون تھا, آپ یا ماما؟ تھک کون گیا تھا جلدی؟ ماما. کیوں تھک گئی تھی کرن آپ؟ I think I was a bit stressed out کیونکہ چھوٹا تھا, so میں نے کہا کہ یہ نہ گر جائے وہ, so تھکاوٹ تو نہیں لیکن اسٹریس میں تھی. so my friends were there to support me and they said کہ تم خود آؤ, ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں, but he used to say کہ مجھے اٹھانا نہیں ہے, میں نے خود ہی جانا ہے.
اچھا یہ آج کل کے بچوں میں ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں خود کرنا ہے, وہ نہیں تھکتے ماشاءاللہ. اسکرین آپ کا اپنا شوق تھا پہلے سے ماؤنٹینئرنگ اینڈ ٹریکنگ ایوری تھنگ؟ Yeah, I loved it. اور جب ہی واز 2 تو میں اس کو اٹھا کے لے کے جاتی تھی. Really? اس دفعہ اس کو میں نے مجبوری بھی, میں اور فیصل نے اکٹھے اٹھا کے we took him. اور پھر میں ان کو ٹریلس پہ لے کے جاتی تھی. ٹھیک ہے. So once when I just experimented with him the snow hike, we did it well. تو بس فیصل ساتھ تھے اس میں بھی؟ فیصل ساتھ ہے. مہا I have a daughter too. ماشاءاللہ. وہ چھوٹی ہیں ان سے؟ نہیں وہ بڑی ہے. وہ بھی تھی ساتھ؟ وہ اس میں تھی ساتھ. اچھا تو پوری فیملی کو ہی شوق ہے اس کا مطلب یہ تو. Yeah, we are into you know hiking and sports وغیرہ. So we encourage and support نہیں each چلے other. یہ بہت اچھی بات ہے. بٹ جن جن جگہوں پہ آدم گئے ہیں ماؤں کے دل بڑے اس معاملے میں کمزور پڑ جاتے ہیں. ماؤں کے دل ذرا مضبوط تھا نا. نہیں ویسے پتا نہیں کہ کمزور پڑ جاتے ہیں جنرلی جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ خود تو جانا ایک الگ بات ہے, وہ تو کہ اچھا خود جا بھی رہے ہیں تو بچے کو نہ لے کر جائیں. یہ کریج کیسے آیا, کس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو؟ I think I know it's risky, لیکن لائف میں تو ہر جگہ ہم جب جاتے ہیں تو لائف از ایٹ رسک. یو نیور نو. مطلب میرے ساتھ جو مس ہیپس ہوئے ہیں, اگر مجھے چوٹ لگی وہ مجھے اپنے گھر میں لگی ہے, ناٹ آن ماؤنٹینس. تو the reason is when I take him, I take all the precautions, I do research, I take the best team and exactly. اور یہ ہوتا ہے کہ ویدر اپڈیٹس بھی دیکھتے ہیں, اس کے ونڈو میں جاتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں پلان کر کے چلتے ہیں. دین میں کہتی ہوں کہ اللہ ہے, if he has given me this opportunity, یہ thinking, تو اللہ خیر کرے گا. میں ساتھ ہوتی ہوں, باقی لوگ بھی ہوتے ہیں. سو شاید یہ تسلی ہوتی ہے کہ ساتھ بھی ہوتی ہیں, تو یہ بھی ہے. لیکن اگر آدم کو بھیجا جائے ابھی تک تو میں نے بغیر کسی یہاں ماں کا دل ذرا یوں ہوا ہے, نہیں اکیلے نہیں, maybe if he wants to do like 8,000, so I think I'll send him then with the people whom I trust. تو یہ خواہش ہے 8,000. جی انشاءاللہ in the future I want to go. I want to try to be one of the more younger ones. انشاءاللہ. اور دیکھیں اگر آپ کے 6 سال کی عمر سے آپ ایک چیز کو لے کر چل رہے ہیں تو I'm sure اللہ بہت ساتھ دے گا آپ کو, آپ یہ کر پائیں گے انشاءاللہ. ہم کہیں گے ینگسٹ, ابھی تو شہروز کاشف ہے probably, he is the youngest پاکستانی جنہوں نے سمٹس کیے ہیں 8,000, اور let's see you want to beat him. اس کا مطلب ہے کہ ایک پوری پلاننگ آپ نے کر رکھی ہوگی, اس سال یہ ذرا آپ آہستہ آہستہ 6,000 7,000 then 8,000 then one peak the other one, تو پورا پلان آپ نے پلان بنا لیا کوئی ان کے لیے؟ sort of, yeah. اور مہا کو بھی اتنا ہی شوق ہے؟ Maha is not into a lot of tracking. She's a sports like water person more. So secondly she's in university, تو اس کو ٹائم بھی اتنا نہیں ہوتا کہ میں اس کو 2 weeks آف کروا دوں. اور ابھی تو یہ چھوٹا ہے تو میں اس کو ساتھ. اب ہم یہ بھی نہیں پوچھ سکتے اچھا امی زیادہ سپورٹ کرتی ہیں یا ابو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں, بیکاز وہ دونوں ہی سپورٹ کرتے ہیں. کون سپورٹ نہیں کرتا؟ کوئی ایسا گھر میں کوئی امی کی سائڈ سے, کوئی نانی کی سائڈ سے, کوئی دادا کی سائڈ سے جو کہتا ہو کہ نہیں مت جایا کرو, وہ تو پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں نا. ہاں وہ میرے جو نانا ہیں وہ بیسکلی بہت ڈرتے ہیں ماما اور میری جانے کے لیے, کیونکہ وہ بہت زیادہ مطلب وہ پھر ویڈیوز دیکھتے ہیں وغیرہ, جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, پھر اس کی جگہ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں, پھر وہ ڈر جاتے ہیں کہ ہم اس جگہ میں جا رہے ہیں, یہ بہت زیادہ مطلب خطرناک جگہ ہے. تو وہ ہمارے لیے مطلب کیا کہتے ہیں پروٹیکٹیو جو انسٹنکٹ ہوتے ہیں نا, وہ اس کی وجہ سے وہ ڈر جاتے ہیں. آپ کو تو کچھ کہتے نہیں ہوں گے, میرا خیال ہے آپ کے والد صاحب آپ کو ضرور کہتے ہوں گے کہ خود تو جا رہے ہو کرن, یہ کیوں میرے نواسے کو لے کر چلی گئی؟ I don't tell him exactly where I'm going when I'm going. That's a pre-plan. میں ان کو ادھر ادھر کہہ دیتی ہوں. When I come back then I inform him کہ میں اب آ گئی, because I don't have signals there. I have Thoraya phone and all. But I think it's like a 2 weeks duration, تو میں اتنا اسٹریس ان کو نہیں دینا چاہتی. سو میں زیادہ تر ان کو نہیں بتاتی. اوکے, تو نہیں بتا رہی ہوتی, بٹ واپس آ کے پھر بتاتی ہیں کہ میں نے یہ کر دکھایا. اس کے بعد کیا کہتے ہیں وہ؟ بس کہتے کہ اللہ ہی وہ کر لے, I'm always praying for you and you know. دیکھیں ظاہر ہے وہ پریشانی فکر اپنی جگہ, لیکن at the same time he is very proud of you for sure. Yeah, I hope so. I'm sure. اچھا ان کو ڈانٹ پڑنے کی بات تو ہو گئی ہے, لیکن ان کو ڈانٹ پڑتی ہے آپ سے اسپیشلی ٹریکنگ کے دوران؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. No, he's protected. Actually, he has been grown up in such a way کہ یہ اس طرح کوئی حرکتیں کرتا نہیں کہ میں اس کو ڈانٹ. نہیں, لیکن فار ایگزامپل جیسے سبین ہم کریوس کی اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ڈفرینٹ جگہ پہ بہت کریوس ہے, وہ ڈر لگتا ہے آپ کو کرتے ہوئے, تو ان کا وہاں پہ کیا رسپانس ہوتا ہے؟ He's okay. We have that harness and you know. اچھلتے کودتے تو نہیں نا گزر جاتے؟ We jump or like we jump from the crevices, of course. So we have no choice. No option. Yeah, so جب snow lake پہ آپ جاتے ہو, so it doesn't have a lot of height, but اس میں اتنے crevices ہیں, مطلب 1,000 2,000, بس you're jumping and jumping and jumping. So the pass, his per pass, اس لیے تو technical لوگ کہتے ہیں کہ there are
اتنے یہ گلوبل وارمنگ چینجز اور اتنے کریوسز ہیں. ایک میں گری بھی تھی بٹ تھینک گاڈ نکل آئی. تو وہ چیزیں ہو جاتی. کہاں گری؟ ہسپر پہ گری؟ ہسپر پہ میں گری تھی. تھینک گاڈ نکل آئی. جب نکلنا ہوتا ہے پھر نکل آتا ہے بندہ, کیونکہ وہ سافٹ تھا. وین آئی جمپ تو میں جسٹ وینٹ ان سائڈ. وہ گرپر سے نا تو اس کے ساتھ اور سامنے والی کی میں نے ٹانگیں پکڑی. سو سم ہاؤ دے ٹک می آؤٹ. بٹ یہ what was the first thought at that time? I got scared of course and کچھ دیر تو مجھے لگا کہ میں کر ہی نہیں سکتی. پھر جب میں for 5-10 minutes when I was looking at the crevices تو ڈر لگ رہا تھا. پھر بیٹھی تھوڑی دیر وہ کیا پھر اٹھی. اللہ محفوظ رکھے. اور یہ واقعی اسکیری ہے, سن کے لگ رہا تھا. لیکن کرن ایک چیز جو مجھے اچھی لگ رہی ہے وہ یہ کہ آپ بہت زیادہ چیزوں کو حاوی نہیں کریں کہ یہ ایسے ہوتا ہے وہ, کیونکہ بعض اوقات بچے اس لیے بھی زیادہ ڈر رہے ہوتے ہیں کیونکہ پیرنٹس زیادہ ہمیں کانشیس دکھائی دیتے ہیں اس چیز کے بارے میں, اور وہ ڈر بچپن سے جب ڈسکشنز گھر میں ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ بچوں کے دلوں میں بیٹھ جاتا ہے اور پھر اس ڈر کو ساری زندگی نکالنا بڑا مشکل ہے. یو آر رائٹ. کیونکہ جیسے واٹر مائی ڈیڈ واز ویری پروٹیکٹیو. بیسیکلی بچپن میں پول کے قریب مت جاؤ وہ, تو مجھے پانی سے ابھی بھی ڈر لگتا ہے. ادروائز آئی فار مائی ٹریکنگ میں نے سوئمنگ کلاسز بھی لی کہ اتنا مجھے فلوٹ آنا ہو کہ کہیں گروں تو وہ, لیکن میں پانی کو دیکھ کے بہت گھبرا جاتی ہوں. وہ فیئر ہے جس طرح ان کو سوئمنگ بچپن سے آتی ہے. سو دے آر گڈ. مطلب یہ پانی بھی کراس کر لے گا, کریوسز بھی کراس کر لے گا, ان میں وہ فیئر نہیں ہے. سو شی از رائٹ ٹو دس ایکسٹینٹ کہ جب بچپن میں آپ جس طرح ان کو آپ سکھاتے ہو نا تو وہ اسی طرح وہ ڈر پہ نہیں ہم اکثر نہیں کہہ رہے ہوتے کہ بچوں کو ڈرانے کے لیے. شب آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ صرف پیرنٹس نہیں, گھر میں بھی جنرلی کوئی بھی لوگ ہوتے ہیں, سو جاؤ بلی آ جائے گی, ٹھیک ہے, ہم ڈفرینٹ یو نو باتھ روم میں تو بند کر دیں گے, آپ کے دل میں بیٹھ جاتا ہے, اندھیرا کر دیں گے تمہیں, اکیلا چھوڑ دیں گے تمہیں. ہم اکثر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کیڑے مکوڑوں سے اکثر ڈرانا, کاکروچ آ جائے گا, یہ وہ. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں شاید ہمیں بہت نارمل لگ رہی ہوتی ہیں کہ اٹس اوکے, کوئی بات نہیں, بچے کو ڈرا رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, وہ ڈر جائے گا, ہماری بات سن لے گا, لیکن وہ سہم جاتا ہے اور یہی ڈر اس کے اندر ساری زندگی بیٹھ جاتا ہے اور پھر اس کو نکالنا بڑا مشکل ہے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ گھر کے اندر نارملائز کیا جائے کچھ ہیلدی ڈسکشنس کو, تاکہ بچوں کے اندر یہ ڈر پیدا نہ ہو, کیونکہ زندگی آگے کافی مشکل ویسے ہی ہو جاتی ہے. اٹس کوائٹ چیلنجنگ. یو آر رائٹ اباؤٹ اٹ. اور سیکنڈلی اب تو یہ بڑا ہو گیا. انفیکٹ پہلے میں اس کو دیکھتی تھی, اب یہ مجھے پیچھے دیکھتے کہ آپ ٹھیک ہے, آپ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. This is the opposite way. آدم آپ بتائیں, جتنے آپ نے ابھی تک بیس کیمپس کیے, ٹریکنگ کی, what was the most difficult one? اچھا اب دو ہیں جو اس سال جو میں نے کیا تھا ملک سر, وہ کوئی ٹف تھا. اور اس سے جو پچھلے سال جو کیا تھا ملک جو شمشال ویلی میں ہے 6000 شمشال 6000 میٹر, اور اس سے پہلے جو پچھلے سال جو کیا تھا وہ ہسپرلا پاس تھا جو ماما بھی کہہ رہی تھی, وہ بھی کافی مشکل تھا. بیسکلی جو ڈفرینس یہ تھی کہ ملک سر میں انکلائن بہت زیادہ تھی اینڈ میں, اور بہت زیادہ مطلب جو اینڈ پیچ تھا وہ بہت زیادہ مطلب اسٹیپ تھا. ہاں, اور اس میں کافی آپ کی تھکاوٹ ہوتی ہے کیونکہ آپ وہ میں نے اب کئی دفعہ کریمپونس بھی پہنے تھے جو ذرا ڈفرینٹ ہوتے ہیں گرپر سے, وہ ذرا ہیوی ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ چلنا ذرا مشکل ہوتا ہے, ذرا ہیوی ہو جاتے ہیں, تو آپ کے پاؤں جلدی تھک جاتے ہیں. تو اس میں صحیح تھکا تھا. اور اس کے علاوہ جو پچھلے سال جو ہم نے کیا تھا وہ اس کے جو ٹریکس ہیں وہ بہت لمبے تھے, مطلب ہر دن 8 گھنٹے 7 گھنٹے. تو وہ اس میں بندہ دن تھے تھرو آؤٹ. یہ ہسپر کی بات کریں نا, نہیں ہسپر کی بات کریں, وہ تھے 16-15 days 15-16 15 دن میں روزانہ 8 گھنٹے چلنے ہیں اراؤنڈ. ہاں اوکے, ویری ٹف. واپس کیا کیا تھا پھر, کتنے دن ریسٹ کیا تھا؟ کوائٹ, کیونکہ اوبیسلی جب آپ واپس آتے تو آپ کے سارے کریمپس وغیرہ ہوتے ہیں, تو آپ نے تھوڑی بہت ریسٹ ہو جاتی ہے, بس اپنے اپنا کھانا صحیح رکھنا ہوتا ہے اور باقی آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو ان سارے پلانس کے ساتھ لائک آپ ایک پلان کے ساتھ بس ویدر ونڈو ہے, آپ اسی میں پلان کرنا ہے, اسی میں جانا ہے, اس کے علاوہ آپ ظاہر نہیں جا سکتے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ میری چھٹیاں ہیں تو میں جاؤں گا, نہیں, آپ کو ویدر پلان کے ساتھ جانا ہے. سو اس سے آپ کی اسٹڈیز ڈسٹرب نہیں ہوتی؟ نہیں, کیونکہ ہم جب نارملی جب جو ونڈو ہوتا ہے وہ نارملی سمرز میں ملتا ہے, سمر میں ویسے بھی ویکیشنز ہوتے ہیں, تو اس لیے کوئی زیادہ افیکٹ نہیں ہوتی. اور اگر ہوتا بھی ہے مگر وہ ہم کچھ دنوں کے لیے جاتے ہیں تو وہ ایسے میں کور کر لیتا ہوں. اوکے, اچھا پڑھائی میں بھی اچھے ہیں؟ ہاں, آئی تھنک آئی ایم گڈ. چلو اوہ جی, ایوریسٹ بیس کیمپ 5364 میٹر, یہ ہم تصویر دکھا رہے ہیں. اور یہ کرن کس ایئر میں تھا یہ؟ This was he was 4 years back. اوکے, 4 سال پہلے کا. یہ 2021 میں آپ نے یہ کیا تھا. اچھا, تم تو بہت چھوٹے ہیں یہاں پہ. یہ کہاں کی ہے؟ یہ ایوریسٹ بیس کیمپ. ایوریسٹ بیس کیمپ کی ہے. یہ ابھی منگلک سر ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زبردست جی. اچھا, اور کرن کسی بھی ایسے پلان میں, کسی بیس کیمپ میں یا کہیں پہ اور بھی آپ نے دیکھا ہو اسی طرح فیملی کو, بچوں کے ساتھ دیکھا تھا کسی کو؟
not on Snow Lake and Ming Lake sir, but आप lakes वगैरह में people do take. और मेरी friend है, उसका बेटा है, he's 3, तो हम उसको लेके जाते हैं. 3 साल के बच्चे को लेकर जाते हैं. हाँ जी, उसमें we pick it up. नहीं वो तो ठीक होता है, बट एक्सट्रीम वेदर और ये 2-3 days तक I know, लेकिन मैनेज हो जाता है. I'm telling you, it's just how you train them. जितना आपने सर पे तारी कर लिया उतना काम खराब हम होगा. उठा लेते हैं. जैसे वाकई 1-2 दिन के अंदर जिस भी टेम्परेचर में होते हैं आप, वो आपकी बॉडी एडजस्ट हो जाती है. And this time we were going to Patundas, which is also 4,300. तो उसमें 40 minutes glacier crossing था. तो मुझे उस बच्चे के लिए बहुत आदम भी था. मैं क्या पता नहीं ये कर सकेगा. उसमें crevices भी आ रहे थे. वो इतने मज़े से चल रहा था ना, उसको परवाह ही नहीं थी. हमसे ज़्यादा तेज पीछे देखता था कि आप लोग आ रहे हो. हमने कहा हाँ आ रहे हैं. वाओ, कुछ पिक्चर्स भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं. और ज़रा ये ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो आपने कैप्चर किए होंगे, जब भी आप देखते होंगे तो आपको वो सारा रिकॉल हो जाता होगा उस वक्त का एटमॉस्फेयर एंड एवरीथिंग. We started the summit around 12:30 at night and हम सुबह 8:30 बजे पहुंचे थे. माशाल्लाह माशाल्लाह, अमेजिंग. और ज़रा इतना कुछ करने के बाद जब आपको एक अचीवमेंट भी फील हो रही होती है, तो आदम कोई क्लास फ्लेक्स करते हैं जिनके सामने के मैं हाँ नॉट एज सच, मगर फ्लेक्स तो नहीं करता. मैं होता, मैं तो बहुत फ्लेक्स करता हूँ. मैं तो यहाँ से होके आया हूँ. तुम जा सकते हो, तुम ट्रेल पे जाके दिखाओ. क्योंकि आजकल के बच्चे फोन से नहीं निकल रहे होते. इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज में तो पार्टिसिपेट ही नहीं उनको अक्सर पता ही नहीं होता मैं कहाँ गया होता हूँ. बताते ही नहीं है. उनको इंटरेस्ट ही नहीं है. उनको नाम पता होता है मगर उनको मतलब कभी सुना नहीं होता पहले. So I think maybe उन्हें K2 का या माउंट एवरेस्ट का पता होगा, probably शायद उनको मशकूरी का पता होगा, because ये 2-3 ऐसी हैं. अदरवाइज अगर आप मिगलिक तो नहीं लोगों को पता होगा. आप कुछ और ऐसे नाम लेंगे जो मुंसलिक नहीं है ट्रैकिंग से या माउंटेनियरिंग के. But trust me, these places are so beautiful. Of course, I'm sure चिट्टा कट्ठा आपने बड़ा enjoy किया होगा. Oh, it's amazing. It's amazing. It's one of the most beautiful place I would say. खासकर अगस्त में when there's flower season Yes. and the water is milky white, so it's amazing. And Haramosh, I Haramosh must Valley, say, yes. it's beautiful. Kutwa Lake and Khaltaro, वो जो meadows है, there's lush green. हम कहते हैं यूरोप. Seriously, Khaltaro के कुन meadows में जाएं, you'll get the feeling that you're in Germany or somewhere. It's like पूरे लैंडस्केप ग्रीन, साफ सुथरा. लोग नहीं होते ना. एक और भी आप गए थे, वो जो चित्राल में है ऊपर. वो करम्बर लेक. करम्बर लेक, यस. अगेन वो भी बड़ी खूबसूरत. उसकी भी ट्रैकिंग टफ है काफी. Not very really. It's one day track which. तो आसान ही है ना. नहीं वो सब कर सकते. Trust me, ड्राई that's बहुत not है. it. It's just really dry. Dry बहुत. और लेंथी है थोड़ा. But when you go to the lake, it's so beautiful. Yes. It's all covered with that snow peak mountains. और हम लोग बहुत क्लोज फ्रेंड्स गए थे. इट वाजंट पब्लिकली ट्रिप था क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ऑर्गेनाइज करते तो हम ट्रिप्स भी ऑर्गेनाइज कर लेते. अच्छा. फिर जो हमें पता होते पीपल आर इंटरेस्टेड सो वी टैग ऐड हो जाते हैं आप लोगों के साथ. आई थिंक करम्बर इज द वन जिसके बारे में लोग ये राय रखते हैं कि जब भी आप वहाँ पहुँचना आपको लगता है यू आर द फर्स्ट वन जो वहाँ पहुँचा है. ये बड़ा अनटच सा वो सारा लगता है. अनटच है, बहुत प्यारा है. उसके लेक में तो हमने डिप भी लिया था. इट वाज अ सनी डे. हम अपने लाइफ जैकेट्स लेके गए थे. ठंडा पानी था. काफी ठंडा था. ऐसे तो शमशाल में भी डिप लिया है. Okay. Yeah, आप बहुत टफ बना रही हैं माशाल्लाह इसको, which is good. I like it. I think such activities में encourage करना चाहिए. बिल्कुल ऐसे ही. I am also a member of this Islamabad Run with Us community और हमारे हफ्ते में 4 जो होती है. अभी कोई इवेंट भी आ रहा है इस्लामाबाद रन विद अस का. हो गया हमारा. अच्छा. Last Sunday we participated. Okay, कासिम नाज जो करा Yeah, रहे he's हैं. a friend. कैसा रहा इवेंट? It was good. Alhamdulillah. Great. A very good response. लोग ज्यादा आ भी रहे होते हैं अब इन A lot. मैं क्योंकि जो आपके हमारे वीकली होते हैं they are free of cost. Okay. तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है. So they are like tracking, running. मैं देखता हूँ कासिम को कि वो ग्रुप के साथ हम अक्सर पहाड़ों पर मागल्ला में नजर आते हैं, बल्कि I don't know उसके अलावा वो क्या करते होंगे, because मुझे जब मैं उन्हें देखूँ वो पहाड़ों पे नजर आते हैं. He does his own work as well. मुझे लगता है हम कुछ और करते हैं. नहीं करते हैं. He has a job. But the thing is कि he said कि I've started this और ये एक healthy lifestyle में encourage कर रहे हैं basically. So I also join him ताकि अगर कोई young girls आए, so you know we are also there. Yes. और काफ़ी आती भी हैं. अच्छा response आता है. जैसे अब running तो my nieces also participated. Nephews भी मेरे थे. आदम भी था. मैं खुद भी कर रही थी.
So اور رننگ ہیلپ کرتی ہے آپ کو اپنے ایک اسٹیمنا کو بلڈ کرنے میں. ایگزیکٹلی یہ ٹریکنگ جو ہمارے ٹریلز ہیں میں تو اسی پہ پریکٹس کرتی ہوں. اچھا ویسے فٹنس کو بھی بہت زیادہ آپ لوگوں کو تھرو آؤٹ مینٹین بھی رکھنا ہوتا ہوگا, ڈائٹ اینڈ ایوری تھنگ, یا عادت اتنی ہو جاتی ہے کہ پھر کوئی ایکسٹرا کچھ نہیں کرنا پڑتا؟ آئی تھنک آئی انجوائے آؤٹ ڈورس, تو میں تو ہفتے میں 2 دن, آج کل ٹریکس بند ہے بٹ میں ٹریلس پہ ضرور چاہتی ہوں. صحیح, تو وہ آپ کی روٹین ہی ایسی ہے کہ آپ کو ایکسٹرا کوئی ایفرٹ کر کے نہیں, آئی تھنک وی لو بینگ آؤٹ ڈور. آپ کے بچے فون یوز کرتے ہیں؟ ہارڈلی, ہی ڈزنٹ ہیو اے فون, ہی یوز مائی فون. یہ کیسے آپ نے مینیج کیا ہے؟ یہ تمام پیرنٹس کو بتائیں جو اس بات پہ پریشان ہے کہ بچہ فون بہت یوز کرتا ہے, اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہے. یہ میرا خیال ہے پہلے دن سے آپ نے کوئی اسٹریٹجی بنائی ہوگی. یہی ہے, دے آر انٹو سوئمنگ, فٹ بال, he also goes for football, yeah, then studies, so then he plays a video game ہے, he plays that, and if he needs phone تو میرا تو اس کو وہ شوق ہی نہیں ہے ابھی تک کہ وہ زیادہ انٹریکٹ ہو اس کے ساتھ. یہ جو آپ کی کلاس فیلوز ہوں گے, کوئی دوست ہوں گے وہ جو بہت زیادہ فون یوز کرتے ہوں گے, ہیں ایسے؟ اوبیسلی ہوں گے, زیادہ تر یوز کرتے ہیں. اوکے, تو آپ کو پھر بھی کریونگ نہیں ہوتی فون کی؟ ناٹ ایز سچ, اس طرح مگر مے بی فیوچر میں ہو جائے کیونکہ پھر چاہیے پڑتا ہے. اس نے سیف سائڈ رکھی ہوئی ہے کہ فیوچر میں ماما انکار نہ کریں. آئی تھنک اس میں جو ینگ کڈس ہیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ مائیں ان کو چھوڑتی تھی. یو ہیو ٹو انوالو دیم ان سم تھنگ. اگر آپ کہیں کہ آپ کچھ کر لو تو دیٹس ناٹ پاسبل. بالکل. اچھا دیکھیں, آپ نے بھی ماشاء اللہ ایک بڑی اچھی ایگزامپل سیٹ کی تھرو آؤٹ, جس طرح بچوں کو لے کر ٹریکنگ اینڈ مانیٹرنگ اینڈ ایوری تھنگ. آئی ایم فارگیٹنگ دا نیم, ایک اور خاتون ہے آج کل میں دیکھ رہا ہوں ان کو ٹریلس پہ جاتی ہیں, شی از ایکسپیکٹنگ ماشاء اللہ. ہو گئے بیبی, ہو گئے بیبی ماشاء یس اسما بنگش. اور آئی واز سو امپریسڈ بائی ہر, جس طرح وہ ہر منتھ جاتی رہی ہیں اور بتاتی رہی ہیں پورا وہ ٹریل کے اوپر جا کے آئی ایم ڈوئنگ دس فار شیور. ظاہر ہے ان کی اپنی ایک ٹریکنگ کی ایک وہ کہنا چاہیے کہ ہر ایک کی اپنی اگین اپنی کنڈیشن ہوتی ہے. یہ بات وہ خود کرتی بھی رہی ہیں کہ یہ نہیں کہ آپ مجھے دیکھ کے آپ بھی آ جائیں, ظاہر ہے وہ پہلے سے کرتی ہیں. with Adam I used to work and I used to do tracking, تو وہ تو میں نے بھی کی. ماشاءاللہ. مطلب دیکھیں وی ہیو دیز ایگزامپلز. میں اس لیے بات کروں کہ ایگزامپل سامنے رکھنے کی اس لیے بھی ضرورت ہے کیونکہ نارملی ہمارے یہاں یہ ہے کہ پتہ ہی کچھ نہیں ہے ہمارے یہاں. وین وی آر ایکسپیکٹنگ تو اس کے بعد بس پورا خاندان ہی کہتا ہے آرام ہی کر لو, کچھ مت کرو, اس کی وجہ سے بڑے کمپلیکیشنز ہیں. بالکل ایسے, بٹ اگر ڈاکٹر کے تو کر بھی لو, ہاں ڈاکٹر کے لحاظ سے اوبویسلی لمیٹیشنس ہوتی ہیں, ہر ماں اپنی پوری کوشش کر رہی ہوتی ہے. دین اگین یہ والی چیز بھی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ ہماری خواتین ایون اف دے آر ایکسپیکٹنگ تو وہ گھر کے کام اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کے اندر وہ اسٹیمنا اور وہ چیز نہیں بچتی کہ وہ باہر جائیں اور کچھ کریں, واک بھی کر لیں اس دوران, تو آئی تھنک it's more than enough. And secondly support بھی, کیونکہ اس میں میں I'll give credit to my husband because وہ support کرتے so I can do it around. I've seen people, the husbands, they are not letting their wives go here there, or which is wrong. کیونکہ خود آپ خود سب کچھ کرو اور اپنی وائف کو بند کر دو, سو اٹ ڈزنٹ مین دیٹ. ہیلدی ایکٹیویٹیز میں تو آئی تھنک انکریج کرنا چاہیے. یہ بہت ضروری بھی ہے کہ آپ انکریج بھی کریں, اینڈ دین سپورٹ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ سپورٹ آپ کے پاس ہوگی تو آبویسلی ایک عورت جب باہر جائے گی اس کو ایکسپوجر ملے گا, وہ آپ کے بچوں کو بھی وہ ایکسپوجر دے گی. ایٹ دا سیم ٹائم ایک گھر کا ماحول بھی بہت اچھا رہتا ہے. یہ آپ بے شک کمپیریزن کر کے دیکھیں کہ ایک جگہ اپنی عورت کو بالکل گھر کے اندر کنفائن کیا ہوا ہے اور دوسری طرف ایک عورت ہے جس کو آپ سپورٹ کریں, ایکسپوجر دے رہے ہیں, تو دو گھروں میں بہت ڈفرینس ہوگا, کیونکہ گھر عورت سے چلتا ہے, بناتا ہے, ماحول جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے. ایک دن ماں اگر بیمار ہوتی ہے تو پورا گھر جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ سپورٹ کیا جائے, مل کے چلا جائے. اوبویسلی ایسے لوگ جو کہ انسپائر کر رہے تھے ان سے انسپریشن بھی لی جائے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے, اور آگے جو بھی پلان کیا ہے آپ نے, wish you good luck. اور آپ کا پلان ہے اس کے لیے بہت دعائیں آپ کے ساتھ, انشاءاللہ ہم نظر آئیں گے آپ بہت جلد, دی ینگسٹ K2 والے انشاءاللہ. تھینک یو ونس اگین. ناظرین ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. آج ہمارا ایک موضوع ہے ذہنی صحت سے جڑا, اور بالخصوص خواتین, اور وہ خواتین جو کہ ہم کہتے ہیں کہ گھروں میں ہیں, پروفیشنل لائف میں اس طریقے سے کام نہیں کر رہی ہیں, یا سم ٹائمز ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب آپ کی نئی نئی شادی ہوتی ہے, ایک گھر سے آپ دوسرے گھر جاتے ہیں, کبھی کبھی ایک شہر سے دوسرے شہر, کبھی ایک ملک سے دوسرے ملک, ایک نیا ماحول, ایک نیا انوائرمنٹ, بالکل چیزیں ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں.
اس وقت تو ایک آپ کے ذہن پہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے, کیسے اس کو مینیج کیا جاتا ہے. آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے وجیہ ظفر نے, ہمارے نفسیات. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ. وجیہ, آپ کی شادی کو آئی تھنک 1.5 سال ہو گیا. اوہ یس, ماشاءاللہ. شادی کے بعد کتنا فرق آیا؟ شادی کے بعد بہت چینج آیا, لیکن اگین میں جیسے مختلف پروگرام میں بھی مینشن کرتی ہوں کہ سپورٹ سسٹم بہت میٹر کرتا ہے. سپورٹ سسٹم کے بغیر چاہے فیمیل کتنی ہی اسٹرانگ کیوں نہ ہو, کانفیڈنٹ کیوں نہ ہو, یا ویل اسٹیبلش کیوں نہ ہو, اس کے لیے کیونکہ جیسے گاڑی کے پہیے ہیں تو بیلنس ہونا چاروں کا ضروری ہے. تو پارٹنرس میں بھی ایک پہیہ موٹا ہو گیا تو بیلنس نہیں ہوتی گاڑی پہ, ایک میں زیادہ ہوا یا کم ہوا ہو گئی تو گاڑی گئی. پارٹنرس میں دونوں کا, میں صرف فیمیل کی میل کی بات نہیں کر رہی, فیمیل کا بھی سپورٹیو ہونا ٹورڈز ایک جو میل کا کریئر ہے یا جو میل کی ایون کی فیملی ہے, اٹس ویری امپورٹنٹ. سو یس, الحمدللہ میں نے اس لیے کہا 1.5 سال کا نہیں پتہ چلا بلکہ گرو کیا. شادی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ گرو کرنا, لیکن ہمارے ہاں سٹاپ لگ جاتا ہے. شادی کو سب یہی کہتے ہیں کہ بس اب جو شوق تھے وہ روک دو, اب بس یہی فوکس کرو, گھر سنبھالو, یس گھر سنبھالو. بہت مجھے ٹارچر لگتا ہے, شادی کا کانسیپٹ بہت غلط ہے ہمارا. بالکل ایسا ہے. اسپیشلی یہ والی چیز جو بٹھا دی جاتی ہے ہماری لڑکیوں کے ذہن میں بھی, اب تم بس اپنے شوہر کی ذمہ داری ہو اور یو ڈونٹ ہیو ٹو ارن بیکاز ہی از ارننگ, اور یہ وہ بڑے اچھی پوزیشن پہ ہے. یہ چیز بھی کہیں نہ کہیں ایک مائنڈ سیٹ کو جنم دیتی ہے جہاں پر خواتین کو بھی لگتا ہے کہ ناؤ ہمیں پرنسس ٹریٹمنٹ چاہیے اینڈ وی نیڈ ٹو ریلیکس. یس, اور اس سے بھی زیادہ فیمیل کا تو مائنڈ سیٹ شروع سے بنایا جا رہا ہوتا ہے, میل کا بھی مائنڈ سیٹ یہ بنایا جا رہا ہوتا ہے ٹورڈز فیمیل کہ وہ ان کو کریئر کو لے کے نہیں ہیلپ آؤٹ کرتے یا نہیں آئیڈیاز دیتے. اب آنیسٹلی ٹیلنگ یو, میں نے اپنے کریئر میں وہ اسٹیپس لیے ہیں جو انشاءاللہ جیسے اپنے سیٹ اپ کو لے کے, چیزوں کو لے کے میرا مائنڈ کبھی بھی اس پہ نہیں آتا تھا کہ اتنا رسک کون لے, بٹ ناؤ ہی از سپورٹنگ می. سو کہیں چیزوں میں میل کی سپورٹ زیادہ چاہیے ہوتی ہے, لیکن وہ مائنڈ سیٹ میل کا بھی شروع سے ایسا بنا دیا گیا ہوتا ہے کہ تم نے ہی جو ہے بس کرنا ہے. اور فیمیل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فیمیل تبھی کام کرے جب اس نے گھر میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے. ایسا نہیں ہے. فیمیل کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے, اچھی مدر کا رول پلے کرنے کے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ وہ اپنے اسکلس کے اوپر کام کرے. اور ہم اسی پہ آگے بات بھی کریں گے کہ جو فیمیل نہیں کرتی اپنی اسکلس پہ کام, یا وہ ان اسکلس کو چوز کر لیتی ہیں جو زبردستی ان کو فلفل کرنا پڑتا ہے رول, تو وہاں پہ ان کی مینٹل ہیلتھ کتنی ڈیزاسٹر قسم کا امپیکٹ ڈالتے ہیں. اگین بیکاز بہت سارے لوگ ہیں, اب آبویسلی سوشل میڈیا کا دور ہے اور ظاہر سی بات ہے, مجھے پتہ بہت ساری بیشنگ شروع ہو جائے گی, کس نے کیوں کہا کہ مرد کی ذمہ داری وہ. دیکھا جائے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی, ہمارے کلچر کے لحاظ سے بھی, کہ عورت ہے مرد کی ذمہ داری, کہ اس کی کفالت ہر طریقے سے وہ مرد نے ہی پوری کرنی ہے, مرد نے پورا کرنا ہے. ایگزیکٹلی. پوائنٹ یہ ہے کہ اگر عورت امپاور ہونا چاہتی ہے, وہ اپنے لیے یا اپنے گھر کے لیے کچھ لگژری آئٹم ایڈ کرنا چاہتی ہے, زندگی کو مزید پرسکون بنانا چاہتی ہے, اپنا پیسہ ارن کرنا چاہتی ہے, وہ انڈیپینڈنس چاہتی ہے, تو یہ بھی اس کا رائٹ ہے. ایبسولوٹلی ایسے سبھی. لیکن اس میں وجہ میں ایک اور بات بھی کرتے ہیں جو ایک عام رائے ہوتی ہے کہ گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اگر خاتون کام کر رہی ہے تو یہ رائے کہ بچے نگلیکٹ ہو جاتے ہیں, گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے, گھر مینیج نہیں ہوتا. اس پہ کیا آپ کی رائے ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, کیونکہ اگر آپ سے گھر مینیج نہیں ہو رہا اور آپ کو لگ رہا ہے کہ جاب بے شک آپ کی فیوریٹ پسندیدہ پیشن فالو کریں جاب میں, آپ کو لگتا ہے نہیں, آپ کی مینٹل ہیلتھ کچھ لوگوں کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے, تو وہاں پہ آپ پہلے کوشش کریں بیلنس آؤٹ کرنے کی کہ میں نے بچوں کو اور گھر کو, لیکن اگر نہیں ہوتا تو پھر آپ پرائرٹیز اوبویسلی گھر کو دیں گے, پرائرٹائز کریں گے. اٹس ویری امپورٹنٹ, کیونکہ پھر گھر بھی ڈسٹرب ہوتا ہے اور آپ کا پیشن بھی فالو نہیں ہوتا, اور پھر میاں بیوی میں آپس سے بھی تعلقات بہت خراب ہوتے ہیں. اچھا, یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے, جیسے میں نے چیزیں ایڈ کی کہ پارٹنر کا بھی بزنس کس نیچر آف جاب کیا ہے, یہ بھی بہت میٹر کرتی ہے. اگر پارٹنر جو ہے ٹریولنگ میں رہتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم, تو پھر فیمیل کے اوپر ڈیفینیٹلی وہ بچوں کی اسپیشلی سپرویژن کے اوپر وہ ڈبل رسپانسبلٹی آنے کے چانسز ہوتے ہیں. تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اوبویسلی فیملی دونوں کے لیے پرائرٹی فیملی ہی ہونی چاہیے. نہیں, اٹس بیکاز اس بچے کو دنیا میں آپ لا رہے ہیں, وہ آپ کی ذمہ داری ہے, اور وہ آپ کو پلان کر کے ہی اس کو اس دنیا میں لانا چاہیے. اٹس بیکاز یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جو پیرنٹ ہوڈ ہے, پیرنٹنگ ہے, یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. ہم ایک رسپانسبلٹی کے طور پہ اس کو لینا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے کی پیدائش ہوئی ہے اور اس کے بعد آپ کو ہے کہ نہیں مجھے آپ سے بیلنس نہیں ہو رہا, اور آپ بچے کو نگلیکٹ کریں اور آپ اپنے کریئر پہ فوکس کر رہے ہوں. اٹس فار بوتھ. میں
माँ और बाप दोनों को कहूँगी कि अगर आप बैलेंस क्रिएट नहीं कर सकते तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड प्लान एवरीथिंग. ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है अगर आप करियर ओरिएंटेड हैं, एंड यू शुड नो कि आपको फिर हेल्प की भी ज़रूरत है. इसमें भी कोई बुराई नहीं है कि हम सिर्फ ये चीज़ ना देखें कि अच्छा अब ये है तो बस वो डू और डाई वाली सिचुएशन होती है कि बस ठीक है करना है या नहीं करना, औरत ने जॉब या ये वाली सिचुएशन हम मैनेज करें. उसको मैनेज भी किया जा सकता है, और वो ऑब्वियसली जिस तरह वजह आपने बताया कि एक सपोर्ट के थ्रू मैनेज किया जा सकता है. कि आप हेल्पर रख लें, अगर 2 लोग कमा रहे हैं आप एक हेल्पर अफोर्ड कर सकते हैं, और आप बच्चे को अपनी निगरानी में रखें थ्रू आउट, और वो हेल्पर आपके साथ हो. कुछ टाइम मर्द बाप जो है वो डिवाइड करे, बच्चे को संभाले, कुछ जो है वो खातून करे. सो आई थिंक एक बैलेंस क्रिएट करना, जो आप पहिए वाली बात करी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. इससे डिस्टर्बेंस भी नहीं होती. ये मुश्किल यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगी. जैसे अब मैंने एग्जांपल के तौर पे, क्योंकि हमने बहुत वर्किंग की शादी के बाद कि हम इसको कैसे लेके चलना है, तो हमने इसको इस तरह डिवाइड कर लिया कि मैं वीकेंड पे काम करती हूँ, वो बेटी को देख रहे होते हैं, और वो वीकडेज पे काम कर रहे होते हैं, तो मैं फुल टाइम जो है बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती हूँ. तो यहाँ से क्योंकि बेबी भी छोटी है, और मैं एक चीज़ ऐड करूँगी, राइट टाइम पे राइट डिसीजन. जब आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लेते हो, डिले करते हैं, जैसे अब मैं कहूँ कि मेरी बेबी तो सिर्फ 8 मंथ्स की है, तो अभी मैं बाद में सोचूंगी, तो वहाँ से आप जो हैं डिले करते करते मोटिवेशन लूज कर देते हैं. ऐसा ही है. तो स्टार्ट में ही जब आप डिस्कशंस रखते हैं और प्लानिंग रखते हैं, तो चीज़ें डिले नहीं होती, और फिर आपके अंदर मोटिवेशनल लेवल भी कम नहीं होता, और बच्चे को भी आदत हो जाती है. बच्चे को भी इस रूटीन के साथ आपके साथ चलने की आदत. आपके लिए उस घर को छोड़ के जाना थोड़ी फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1.5 साल के बाद कहूँ कि आप जो है हस्बैंड इन डेज में देखिए, तो वो बच्चे के लिए भी मुश्किल होगा. तो शुरू से एक रूटीन बना के रखें. यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वजह क्या पाकिस्तान में मोस्टली ख़वातीन को इस डिसीजन मेकिंग में वाकई वो एम्पावर्ड हैं? जो प्लानिंग की हम बात करते हैं, व्हेन वी आर प्लानिंग अ बेबी, तो क्या वाकई खातून उस प्लानिंग का उतना ही पार्ट होती हैं, इतनी एम्पावर्ड हैं हमारी ख़वातीन? अनफॉर्चुनेटली नहीं. कहते हैं, देख भी रहे हैं हम, फीमेल्स कहती भी हैं, लेकिन जिस तरह मैं मेंटल हेल्थ देख रही हूँ ना, अनफॉर्चुनेटली नहीं. इवन मैं उनकी ओर पिसते हुए देख रही होती हूँ, और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी स्ट्रेस लेते हुए देख रही होती हूँ. और ये बहुत कॉमनली मैं देख रही हूँ. मतलब मैं कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं दे रही, मैं वो बात करी जो मैं क्लिनिक में हर रोज़ मैं पेरेंट्स को भी जैसे मैं डील कर रही होती हूँ, तो उनकी मदर्स मेरे पास आती है, और मैं उनकी मेंटल हेल्थ देख रही होती हूँ कि मदर को ही जॉब करनी है और बेबी को भी देखना है, और हस्बैंड इज़ लाइक कि अब मैं अगर काम छोड़ दूंगा तो फिर घर कौन चलाएगा. मतलब मैनेजेबल करने की जो एफर्ट होती है वो भी नज़र नहीं आ रही होती है. इट्स बिकॉज़ पीयर प्रेशर भी तो है ना. पीयर प्रेशर, ये प्रेशर, फैमिलीज का प्रेशर, आपकी सोसाइटी का प्रेशर, ये भी हम बहुत ज़्यादा भी तो देख रहे होते हैं ना, कि ये भी एक रीज़न है. मैंने नोट किया कि जो पार्टनर, जो कपल शुरू में ही, स्टार्ट में ही अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज करते हैं ना, उनके ऊपर पीयर प्रेशर मैंने कम देखा है, वो हैंडल कर लेते हैं. लेकिन जो स्टार्ट से ही अकॉर्डिंग टू पीयर प्रेशर, अकॉर्डिंग टू फैमिली वो डिसीजंस लेते हैं, उनको मैंने बहुत जल्दी ही देखा है कि वो लूज़ करना शुरू कर देते हैं. 2 लोगों की देखिए, जब मियाँ बीवी की आपस की अंडरस्टैंडिंग है ना, तो उसके बाद तीसरा जो भी बीच में आता है, चाहे वो कोई भी है, आई मीन मैं किसी की भी बात कर रही हूँ, वो तीसरा ही है इस रिश्ते के दरमियान. सो वो उसका इम्पैक्ट उस तरीके से आपकी लाइफ के ऊपर नहीं हो रहा होता. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आपस में चीज़ों को डिसाइड करें और फिर चलें. अब ज़रा बात करते हैं अब वो ख़वातीन जो सिर्फ घर रहती हैं, शुभ, वो किस तरीके से उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है, बिकॉज एक ही पूरा दिन रूटीन है, ना एक्सपोजर है, ना बाहर जा पा रही होती है, ना अपने लिए वक्त निकाल पा रही होती है, एंड देन ज़ीरो एक्नॉलेजमेंट. इसमें बस एक बात ऐड करूं कि पूरे दिन घर पे है, काम कर रही है, और जब रात में से 15-20 मिनट अगर मिल गए अपने लिए, उसने फ़ोन निकाल के देखा, तो उसने देखा अच्छा वो कपल ऐसे है, वो खातून ऐसे है, वो यहाँ जा रही है, वो वहाँ है, उसने ये किया, उसने वो किया, वो कहती है व्हाट एम आई डूइंग. अच्छा, मैं एक चीज़ ना, आपने बहुत अच्छी बात की कंपैरिजन वाली, एक चीज़ मैं ऐड करूँगी कि फ़ीमेल जिनकी सेल्फ इस्टीम लो है ना, उनको कोई भी इन्वायरमेंट मिल जाए वो अपने साथ बहुत बुरा करती हैं, और वो फिर अपनी फैमिली के साथ भी अच्छा नहीं वो प्लानिंग करती हैं. लो सेल्फ इस्टीम, मैं इस प्रोग्राम के मतवसत से ज़रूर ये फीमेल्स को कहूँगी कि अपनी सेल्फ इस्टीम पे साथ साथ काम करें. सेल्फ इस्टीम लो है तो आपके अंदर जेलसी भी आएगी, अननेसेसरी कंपटीशन आएगा, बैक बाइटिंग, पुलिंग, लेग पुलिंग करना, या दूसरे के बारे में गॉसिप्स मोस्ट ऑफ द टाइम, नेगेटिव थिंकिंग. ये वो कॉमन पैटर्न्स हैं जो मैंने उन फीमेल्स में देखे हैं जो कि अब जिनकी लो सेल्फ इस्टीम है, या वो टोटली मतलब हाउस वाइफ हैं, सुबह से शाम तक वो बस घर की चीज़ों में हैं. अच्छा, इसको मैं नेगेटिव नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि फ़ीमेल का अपना मी टाइम भी होना. जैसे मेल है, पूरा दिन जॉब करते हैं, तो उनको घर आके एक मी टाइम चाहिए होता है, चाहे फैमिली के साथ हो, चाहे टीवी देखी हो, चाहे फ़ोन यूजेज का हो.
فیمیل کا تو وہ سنڈے کو بھی می ٹائم نہیں آ رہا ہوتا وہاں سے. اچھا کئی دفعہ پائل اپ ایموشنز ہوتے ہیں, وہ پھر سال 2 سال بعد پتہ چلتا ہے ان کی بات کرنے کی جو ٹون ہے وہی خراب ہو گئی ہے, ہر وقت کمپلین کرنے کی عادت ہو گئی ہے, یا وہ ہر وقت کسی نہ کسی کے ساتھ کمپیریزن کرتی ہیں, یا ہر وقت یہی چیز وکٹم مائنڈ سیٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ اس مائنڈ کا شکار ہو جاتی ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور کئی دفعہ اتنی اچھی فیمیل لائک پروڈکٹیو مائنڈ سیٹ کی جو فیمیل ہیں وہ بھی اس کا شکار ہو جاتی ہیں. تو یہ جو پائل اپ چیزیں ہوتی ہیں یہ بہت ڈیمیج کرتی ہیں, اور وہ آپ کی سیلف اسٹیم کو, اور مینلی میں نے شادی کے بعد فیمیل کی سیلف اسٹیم لو ہوتے دیکھا ہے. بہت ایجوکیٹڈ ان کے لیے اپنی ذات پہ توجہ دینا نہ چھوڑیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں اپنی ذات پہ توجہ دینا نہ چھوڑیں, اور دیکھتے رہیں کہ کون سی چیز, وہ کہتے ہیں نا آپ کی برداشت سے زیادہ آپ بوجھ اپنے پہ خود ڈال رہے ہیں. کئی دفعہ نہ وہ فیملی ڈال رہی ہوتی ہے, نہ خدا یا مجھے بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے یہ خواتین کچھ واقعی ہیں خود ہی اپنے اوپر ڈال لیتی ہیں. اچھا اوور برڈن ہو رہی ہیں, ہوئی جا رہی ہیں, ہوئی جا رہی ہیں, ہوئی جا رہی ہیں, اچھے بننے کے چکر میں. ہمیں پیپل پلیزنگ ایٹیٹیوڈ اتنا زیادہ آ جاتا ہے شادی کے بعد, فٹ ان ہونے والا, جو میں ایک ورڈ اسٹیٹمنٹ بولتی ہوں, ایک ورڈ بولتی ہوں کہ امپوسٹر سنڈروم, کہ میں کہیں فٹ ان نہیں ہوں گی تو میں کہیں پہ بھی نہ میں اپنے گھر میں اسٹینڈ کر رہی ہوں. یہ ڈائریکٹلی انہیں پتہ ہوتا, لیکن انکانشیسلی ان کا برین ان کو سگنل دے رہا ہوتا ہے, نہ اپنے گھر میں آپ اسٹینڈ کر رہے ہیں نہ ادھر. تو وہ پھر جو فٹ ان نہ کرنے والا ایلیمنٹ ہے وہ ان کی سیلف اسٹیم کو لو کرتا ہے. پھر ایسے میں یہ ذمہ داری, یا میں کہوں گی کہ اس کی وجہ وہ لوگ نہیں ہیں جو آپ کے ارد گرد ہیں. صحیح بات ہے. اٹس بیکاز ہم نے اچھی عورت کی ڈیفینیشن بھی کیا سیٹ کی ہوئی ہے, اچھی بہو کی ڈیفینیشن ہم نے کیا سیٹ کی ہوئی ہے. وہ دیکھو وہ کتنی اچھی ہے, وہ تو چپ رہتی ہے, وہ تو کچھ کہتی نہیں ہے, آگے سے کچھ کہتی نہیں ہے, آگے سے کچھ کہتی نہیں ہے. وہ دیکھو کتنے وہ کس کام طریقے سے, وہ کرتی ہے, کتنے کام جو کرتی ہے, کہتی ہوں مان لیتی ہے. میرے جیسی بہو یا میرے جیسی بیوی تو کسی کی ہے ہی نہیں. دیکھیں ہم نے بھی تو, وہ کبھی نہ ہی نہیں کرتی, وہ انکار ہی نہیں کرتی. تو دیکھیں یہ والی باتیں کر کے ہم نے ایک مائنڈ سیٹ بھی تو ایک عورت کا کیا ہے نا ڈیولپ. پھر وہ بھی کیا کرے, ایک گھر ہے, ایک ماحول ہے, اگر وہ وہاں پر اس طریقے سے نہیں رہے گی جو کہ ایک اچھی بہو کی ڈیفینیشن ہے یا ایک اچھی عورت کی ڈیفینیشن ہے, تو اس کے بعد واقعی جب وہ فٹ ان نہیں کرے گی تو ظاہر سی بات ہے اس کی مینٹل ہیلتھ ایسے نہیں تو ایسے خراب ہو جائے گی. ایک اور چیز بھی ایڈ کروں گی, وہی فیمیل شادی کے 6-7 سال بعد 2 چیزیں کرتی ہے. فٹ ان ہونے کا وہ باکس بالکل پھینک دیتی ہے, یا پھر وہ ٹاکسک ہو جاتی ہے. وہ ٹاکسک ان سینس کہ گھر میں ہر وقت, جیسے میں نے پہلے بھی مینشن کیا, غلط ٹون, چڑچڑاپن, فرسٹریشن, بچوں سے بات کرنی ہے تو فرسٹریشن آئے گی, ہسبینڈ سے بات کرنی ہے تو کمپلینس آئے گی. تو دونوں صورتحال دیکھتے ہیں پھر ہم آفٹر 7 years آف میرج. 7 میں منیمم بتا رہی ہوں رینج. اس کے بعد تو لازمن, پہلے کے زمانے میں ہمارے سے پچھلی جنریشن وہ آفٹر لائک 20 years کے بعد ان کی چیزیں آتی تھیں, بٹ فیمیل کا جو یہ ایموشنل لیول ہے, کئی دفعہ ہم سیپریشن دیکھتے ہیں, بچے بڑے ہو جاتے ہیں, سیپریشن لے رہی ہوتی ہیں, جو ہم پچھلی جنریشن کی بات کر رہے ہیں کہ بہت برداشت کر لیتی ضرور ہے فیمیل اسٹیپ, لیکن اٹ ڈپینڈس کہ وہ پہلے لیتی ہے بعد میں. تو پہلے کیا ہوتا ہے, آپ تھوڑا باؤنڈریز پہ ورک کریں, آپ سیلف اسٹیم پہ ورک کریں, آپ دیکھیں کہ مجھے جوڑ کے ہی رکھنا ہے لیکن مجھے خود کو نہیں توڑنا اس پروسیس میں, اپنے آپ کو نہیں توڑ دینا, کیونکہ جب آپ خود ٹوٹنا شروع ہوتے ہیں تو وہ جو آپ کی اپنی فیملی ہے نا وہ بریک ہوتی ہے. پروفیشنل ہیلپ فوراً لے لینی چاہیے. یس, پروفیشنل ہیلپ اس لیے فوراً لینی چاہیے جب پائل اپ ایموشنز ہوتے ہیں تو ٹراما زیادہ ڈیپ چلا جاتا ہے. اس میں پھر جب آپ کی ورکنگ ہوتی ہے تو پھر گھر والے بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے. جب آپ باؤنڈری بنا رہے ہیں, جب آپ اپنے کام کو پرائرٹائز کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو کر رہے ہیں, تو چاہے وہ لڑکی کی فیملی ہو چاہے لڑکی کی, وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. وہ پھر ڈبل اٹیک آتا ہے. جب آپ پہلے سے ہی اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو ایک بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایکسیپٹنس آتی ہے, اور پھر وہ ایک برے ہونے کا جو لقب ہے وہ شروع میں جتنا اسٹرانگ آتا ہے بعد میں ایکسیپٹنس آتا ہے, اور اسی فیمیل کو پھر لوگ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. اس میں ایک ایشو کیا یہ بھی ہے کہ ایک خاتون کو یہ لگتا ہے کہ بس میں ہی کر سکتی ہوں, اس گھر کو میں ہی چلا سکتی ہوں, اس کو بھی میں ہی سنبھال سکتی ہوں, یہ بھی میں ہی ٹھیک کرتی ہوں, بچوں کے بھی میں نے ہی سب کچھ کرنا ہے, میں ہی ٹھیک کرتی ہوں. وہ نہ کسی پہ ریلائی کرتی ہے, نہ کسی پہ ٹرسٹ کرتی ہے, نہ کسی کو کہتی ہے, کیونکہ اس کے اندر یہ یا تو ان بلٹ ہے یا وہ آ چکا ہے, انوائرمنٹ نے ڈال دیا ہے کہ میں ہی کروں گی اور میں ہی کر سکتی ہوں. اور یہ چیز ہم اپنی امیوں کے اگزامپل دے رہی ہوں, مدرس کو دیکھتے تھے تب سمجھ نہیں آتی تھی کیوں کرتی ہیں, لیکن آنیسٹلی میرج کے بعد یہ مائنڈ سیٹ اتنا انڈیوس ہوا ہوتا ہے, ہم اپنی مدرس کو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم انوائرمنٹ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم آٹومیٹکلی اس کا پارٹ بنتے ہیں.
چاہے آپ کتنے ہی اسٹرانگ ہوں. تو میں ایک چیز ہمیشہ کہنا چاہوں گی کہ وہ جو فیمیل کے اوپر شادی کے بعد والا ایک جو لائف ہے نا, وہ جو بچپن سے ہی ڈال دی جاتی ہے, وہ جب میرج کی لائف میں جاتی ہے تو وہ اس کے لیے ریڈی ہوتی ہے اس مائنڈ سیٹ کے لیے. اس کو بریک کرنا دوسرے لوگ کہہ رہے, جو اپنی مدر کو کہتے ہوتے تھے کہ یہ آپ نے کیا اتنا زیادہ کام کر رہی ہیں, یہاں کیوں نہیں بولتی ہیں, آپ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے. تو وہ اب سمجھ آتے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ اسٹرانگ فیلنگ ہوتی ہے شروع سے ہی کہ آپ فوراً سے اس سائیکل کا پارٹ بن جاتے ہیں. اور ہم موسٹلی فیمیلس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اس پہ بات کرنے والے کو بھی ہم غلط کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو گھر توڑنے والی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ فیمیل اپنے مائنڈ سیٹ پہ, جیسے ہم پیرنٹنگ کی بات کرتے ہیں نا, پیرنٹنگ ایک ایسا ہے کورس کی طرح لیں آپ. میرج ہے, کپلس کو ایک دوسرے کو میرج کو کورس کی طرح لیں کہ ہم نے انڈرسٹینڈنگ بلڈ کرنی ہے, سمجھنا ہے کہ میرج کیا ہے, پیرنٹنگ. اسی طرح سے انڈیویجول بیسس پہ فیمیل جو ہے اپنی میرج کے بعد لائف کو بھی کورس کی طرح لے, تبھی جو ہے گھر اچھے بستے ہیں اور ہیلدی بستے ہیں. اور یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر چیزیں خراب ہیں تو آپ ان کو اسی طرح نہ چلنے دیں کہ بس چیزیں خراب ہیں چلتی جائیں گی, خود بخود ٹھیک ہے. خود بخود کچھ نہیں ہوتا. یس, یو نیڈ ٹو فکس اٹ. انڈرسٹینڈ کریں اس کو, ایڈمٹ کریں اس کو, کنفرنٹ بھی کریں کبھی کبھی سچویشنز کو, بیٹھیں بات کریں. وہ چاہے میاں بیوی ہیں, چاہے اگر آپ کا جوائنٹ فیملی بھی ہے, تب بھی اکٹھے بیٹھ کے بات کریں کہ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں نا ہیلدی سسٹم کہ کیسے اتنا ہوگا. امپورٹنٹ ہے, ہم ہمیشہ ہیلدی کانورسیشنز کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہیلدی کانورسیشنز ہونا بہت امپورٹنٹ ہے, بات کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن میں یہ بھی کہوں گی کہ انہیلدی جو انکمفرٹیبل کانورسیشنز ہوتی ہیں وہ کرنا بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ وہ آپ کے پائل اپ ایموشنس ہیں, وہ آپ کے دماغ میں چیزیں, وہ آپ کو انکمفرٹیبل ضرور کرے گی ڈسکشن. اس میں لڑائی بھی ہو سکتی ہے, اس میں ناراضگی بھی ہو سکتی ہے, اس میں تلخی بھی ہو سکتی ہے, بٹ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو ڈیل کرنا ہے, ایکسپریس کرنا ہے, اس کا وے آؤٹ نکالنا ہے, اور اس کے بعد اس سچویشن سے آپ نے نکلنا ہے. سو آبویسلی اس سے جو ہے نا, جس طرح آپ بتاتے ہیں نا ڈیپ ٹراما, ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں, ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اور ایک جو آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی نا کہ ہم اپنی ماؤں کو دیکھتے آئے ہیں تھرو آؤٹ, اور دیکھیں آپ کی جب شادی ہو رہی ہوتی ہے تو خاندان والے بھی آپ کو کیا بول رہے تھے, اپنی ماں جیسا بننا, اور دل میں آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کبھی نہیں بنیں گے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ان کو سفر کرتے ہوئے دیکھا ہے, آپ نے ان کو پستے ہوئے دیکھا ہے, اپنے ایموشنس کو سپریس کرتے ہوئے دیکھا ہے, اپنے آپ کو پرائیورٹائز نہ کرتے ہوئے دیکھا ہے, اپنی وہ آپ کہتے ہیں نا کہ اس پورے پروسیس میں سب کو جوڑتے ہوئے اپنے آپ کو توڑتے ہوئے دیکھا ہے. اور یہ میں لٹرلی بات کر رہی ہوں, ہم جو بھی ملینینس ہیں, ہم نے اپنی ماؤں کو بہت سارے سیکریفائسز کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں, ہم یہی کہتے ہیں ہم اچھے ضرور بنیں گے, ہم اپنے گھر کو جوڑ کے ضرور رکھیں گے, ہم سوسائٹی کے لیے بہت اچھا کریں گے, ہم اپنے ان لاز کے ساتھ بہت اچھے ہوں گے, ہم ایک بہتر پیرنٹس بننے کی کوشش کریں گے. لیکن تمام عورتیں یہی بات کرتی ہیں کہ ہم اپنی ماں جیسا شاید ہی بننا چاہیں گے, ایکسپلائٹ نہیں ہوں گے وین اٹ کمز ٹو یہ والی چیز جو ہوتی ہے نا کہ اس پورے پروسیس میں اپنے آپ کو توڑنا. جتنوں نے یہ چیز فیس کی ہوئی ہے, اپنی ماؤں کو سفر کرتے ہوئے دیکھا ہوا ہے, وہ کبھی بھی ویسا نہیں بننا چاہتی ہیں. اور یہ ایک ہارش ریالٹی ہے جس کو ہم سب کو فیس کرنے کی بہت ضرورت ہے. وجہ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. ناظرین, اسی کے ساتھ آپ سے لیں گے اجازت, دوبارہ ملاقات کل کریں گے. اللہ حافظ.